नाजरीन, पाकिस्तान में बेशतर मुरवजा कवानीन जदीद तकाज़ों, तब्दीलियों और ज़रूरतों के मुताबिक ना होने के बायस पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी और क़याम अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान वो दस्तावेज़ है जिसमें तमाम जराइम, उनकी अक़साम, उनकी सज़ाएँ और उनकी सज़ाओं की अक़साम मुतय्यन कर दी गई हैं। हमारा आज का प्रोग्राम ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान से ही मुताल्लिक़ है और इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि सज़ाओं की कितनी अक़साम हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। आज के प्रोग्राम के शुराका हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहिब का ताल्लुक़ फ़ैकल्टी शरिया एंड लॉ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब राव अब्दुल रहीम, चेयरमैन लीगल थिंकर्स फोरम इस्लामाबाद बार और मारूफ माहिर कानून। सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहिब से है। रऊफ़ साहिब, ये बताइए कि जुर्म की सज़ाएं जो ताज़ीरात पाकिस्तान में मुतय्यन कर दी गई हैं, क्या वो सज़ाएं पाकिस्तान में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती हैं? बहुत शुक्रिया हारून साहब, इस अहम मौजू पे मुझे आपने गुफ्तगू के लिए दावत दी। मैं जनाब, अपने महदूद इल्म की रोशनी में जो बात आपके सामने रख सकता हूँ पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से, और अमूमी तौर पे जो सज़ाओं का जो कानून है और सज़ाओं के कानून के पीछे जो एक फ़लसफ़ा है, उस पर मैं मुख्तसर बात करके फिर आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जुर्म और सज़ा बुनियादी तौर पे लाज़िम और मलज़ूम है, और इंसानी मुआशरा किसी भी अगर इसकी तारीख़ का आप सुराग लगाएं कि ये मुआशरा कैसे मार्ज़ वजूद में आया होगा, तो इंसान का मुआशरत की तरफ मुंतकिल होना या मुआशरत के अंदर तहज़ीब को किसी तरीके से रवाज देना और एक पुरअमन तरीके से एक दूसरों के वजूद को जिसे हम कहते हैं ना को एग्जिस्टेंस, या अपने फेलो बीइंग्स को भी उनके वजूद को भी तस्लीम करना। तस्लीम करते हुए रहना। हाँ, जब ये इस इंसानों ने जब ये इस अंदाज से जब ये मुआशरत को इख्तियार किया, तो उस मुआशरत के लिए ये एक समझने के एक लाजमी चीज़ नज़र आती है। मिसाल के तौर पे दुनिया में अगर एक इंसान होता तो उसको कभी भी मुश्किलात पेश ना आती, उसका कभी भी किसी के साथ कोई जिसे हम कहते हैं मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी ना होता। लेकिन जब दो इंसान हैं और दोनों इंसान होने की हैसियत से जो उनकी जो कॉमन उनकी जो टेंडेंसीज हैं, उनके जो रुझानात जिसमें जो मुश्तरका रुझानात होंगे, ज़ाहिर है दोनों इंसान हैं, दोनों के पास अक्ल, दोनों के पास एक जैसा जिस्म वजूद, एक जैसी सोच जब है, तो लाजमन वो एक ही तरह की चीज़ की ख्वाहिश भी करेंगे। और जब वो एक ही तरह की चीज़ की ख्वाहिश करेंगे तो लाजमी बात है कि वो उसमें तनाज़ा या टकराव एक नागुज़ीर सी बात है। अब ये मुआशरत और मुआशरत की ज़िद आमतौर पे इसे जंगल कहा जाता है। अगर मुआशरत और जंगल में अगर आप ये देखें तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने का एक ही तरीका है जंगली मखलूक का, कि ताकत जिसके पास ज़्यादा है वो अपनी ताकत के बलबूते पे अपना फैसला सुनाता है, अपने फैसले को सादर करता है और उसको उसी तरीके से जो है उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करवा लेता है, और वहाँ पे कोई और फैक्टर वहाँ पे शामिल नहीं होता। सो जिसे हम राइट इज़ राइट या जंगल का कानून हम जिसे कहते हैं वो वहाँ पे होता है। मुआशरत में ये है कि इंसानों ने ये देखा कि हम जंगल से निकल के या हम उस सिस्टम से निकल के जब हम एक मुआशरत में आ रहे हैं, तो फिर मुआशरत के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो इंसानों के दरमियान एक नागज़ीर चीज़ है, उसको रेगुलेट करने का कोई ना कोई बंदोबस्त हमें ईजाद करना पड़ेगा। तो ये एक डिवाइस सिस्टम जो है, यानी कि जहाँ से हुकूमत बनी, इंसानों ने ये ज़रूरी समझा कि हम मतहत हो के शायद ज़्यादा पुरअमन हो सकते हैं, तो हाकिम के हक़ में अपनी आज़ादी जो है उससे दस्तबरदार हो गए कि हम तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे, हम अपनी जो मादरपदर आज़ादी जो हमें थी वो उसको हम महदूद कर देंगे। उसके बदले में ये कि हाकिम इस बात को इंश्योर करेगा कि वो माशरे में यानी कि इंसानों की जो कम्यूनिटी होगी उसमें किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ के साथ होगा, किसी का जो हक़ है वो उसकी तलफी नहीं होगी।
تو یہ ایک بنیادی بندھن ہے جو حکومت اور اس کے جو ماتحت ہیں ان انسانوں کے درمیان اور ان کے حاکموں کے درمیان، یہ ایک بنیادی ایک جسے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں یا جسے کسی بھی فلسفے کی روشنی میں مختلف نام دیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تعلق جو ہے یہ مارز وجود میں آتا ہے. اس تعلق کی بنیاد پہ ہم حاکم کی حاکمیت تسلیم کرتے ہیں اور حاکم کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہوتے ہیں کہ اب ہماری آزادی اس کے سپرد ہے، وہ جیسے چاہے گا ہم اس کے مطابق استعمال کریں. اب حاکم جو ہے اس کو ہم نے کیوں تسلیم کیا اور اپنی آزادی جی کیوں دستبردار ہوگی؟ صرف اس بنیاد پہ کہ جب کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا مفادات کا تو میں کمزور ہوں تو طاقتور کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن حاکم کو جب میں نے بھی اور طاقتور نے بھی جب حاکم تسلیم کر لیا تو پھر حاکم کا جو قانون ہو یا اس کا جو فیصلہ ہوگا یا جو وہ طے کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے. تو حکومتوں نے یا حاکموں نے یا جب سے یہ انسان ماتحت ہوئے حکومتوں کے، تو یہ ایک ڈیوائس ایجاد کی جسے ہم قانون کہتے ہیں. قانون اس مسئلے کے قضیے کے حل کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا کہ ہر انسان جو ہے اس کے انٹرسٹس ہیں اور وہ ان انٹرسٹس کے اصول کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کرتا ہے جو اس کی فطرت میں اس کے رجحانات میں ٹینڈنسی جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. اب اس کے لیے وہی کام صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہی کام جائز بھی ہے اور وہی کام ناجائز بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی جی باہر بالکل. گاڑی کھڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میں لے جاؤں، انٹرسٹ ہے، مجھے اچھی لگی، میرے اندر ایک فطری اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہوئی. لیکن اگر وہ میں لے کے جاؤں گا آپ کو بتائے بغیر یا آپ کو اس کا معاوضہ دیے بغیر تو وہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو قانون نے یہ غلط اور صحیح جسے ہم رائٹ اور رانگ کہتے ہیں یہ ڈیوائس ایجاد کی کہ جو انسان کا جائز مفاد ہے وہ رائٹ ہے اور جو انسان کا ناجائز مفاد ہے وہ رانگ ہے. سو جب یہ رائٹ اور رانگ ڈکلیئر کر دیا قانون نے تو پھر رائٹ کو قانون نے لازماً پروٹیکٹ کرنا ہے، اسی لیے ہم نے حکومت کو تسلیم کیا ہے، اس نظام کو تسلیم کیا ہے. اور جو رانگ ہے اس کو لازماً قانون نے روکنا ہے، پینلائز کرنا ہے، یعنی کہ اس سے لازماً جو ہے وہ دفاع مہیا کرنا ہے. تو اب یہ جس چیز کو قانون نے یعنی میں اس کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں حاکم اور محکوم کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا اور قانون کے ذریعے حاکم یہ طے کر دیتا ہے، یا حاکم سے مراد شخصی حکومت نہیں ہے، یعنی جس بھی نظریے کو جو یا بھی جس حکومت ہے، فلسفے جو بھی کو یا سسٹم ہے آپ کا. جس نظام کو آپ نے اپنا حاکم مان لیا وہ نظام طے کر دے گا کہ ہارون کا یہ جو مفاد ہے یہ اس کے لیے جائز ہے، ریکگنائزڈ ہے، اور جی یہ ناجائز. یعنی ہم اسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں the interest which is recognized and enforced by law, that is right. رائٹ. And the interest which is not recognized by law and it cannot be enforced by law, that is wrong. یعنی کہ قانون جو ہے وہ جس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ رانگ ہے، جس کو قانون نے تسلیم کیا وہ رائٹ. اب جس کو قانون نے تسلیم نہیں کیا، یہاں سے اصل آپ کے سوال کی بات شروع ہوتی ہے کہ جس کو قانون نے تسلیم نہیں کیا وہ رانگ ہے. تو رانگ جو ہے وہ ہر ٹائم انجوریس ٹورڈز رائٹ ہے. جو بھی رانگ کمٹ ہوتا ہے لازماً کسی کا رائٹ جو ہے اس میں ضائع ہوتا ہے. سو یہ رانگ جو ہے یہ ایک انجری جس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں، یہ آپ کے مفاد کو متاثر کرتا ہے. اب آپ کے مفاد کو متاثر کرے گا تو آپ کا مفاد محفوظ نہیں ہے. قانون اگر اس متاثر کرنے والے ایکٹ کو، اس کام کو جس کو اس نے رانگ کہہ دیا اس کو روک نہیں پاتا تو قانون کسی کام کا نہیں ہے. تو اس کو روکنے کے لیے لازماً قانون نے سزا جو ہے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو ڈیوائس کیا ہے، ڈکلیئر کر دیا. اگر مطلب کہ قانون نے بظاہر ہمارے پاس جو سسٹم چل رہا ہے، اگر ہم تعزیرِ پاکستان کی بات کریں تو اس سسٹم میں کہیں بھی شاید آپ کو پی پی سی میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ چوری مت کریں. صرف چوری کا جو ایکٹ ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کی گاڑی چرا لی تو اس کو قانون نے، راؤ صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے یہ کون سے سیکشن میں ہے، کہ آپ کی پریمیزز سے 53. آپ کی پریمیزز سے آپ کی اجازت اور آپ کے علم کے بغیر میں نے آپ کی ملکیت سے آپ کو محروم کر دیا تو قانون نے صرف یہ ساری چیزیں گن کے کہہ دیا کہ دس ول بی کالڈ تھیفٹ، یعنی ڈیفائن کر دیا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ تھیفٹ ہے. اور اگلے سیکشن میں بتا دیا whosoever ایور کمٹس تھیفٹ شیل بی امپریزنڈ ود 3 years 7 years جو بھی ہے. تو اب قانون نے یہ ایک یعنی کہ رانگ کو روکنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تھرو پنشمنٹس. راؤ صاحب، تعزیرات پاکستان جو انہی سزاؤں کو متعین کرتی ہے جس کا ذکر ابھی رؤف صاحب فرما رہے تھے، کتنی قسم کی سزائیں ہیں جو کہ تعزیرات پاکستان میں متعین کی گئی ہیں جو کہ ایک جج دے سکتا ہے ایک مجرم کو؟ دیکھیں، جو رؤف صاحب نے بتایا فلسفہ، بڑی اچھی بات کہ وہ پورے معاشرے کی انہوں نے ہسٹری بتائی. بنیادی طور پہ قانون نافذ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو جائے. وہ قانون اس ضابطے کو کہیں گے جس پہ پورا معاشرہ قائم ہو، جس پہ پورا معاشرہ متفق ہو.
جب وہ متفق ہو جاتا ہے تو وہ لا بن گیا اس معاشرے کا. اب اس کو بالکل توڑنا کسی کا کے لیے جائز نہیں اور اس کو ماننا ہر کسی کے لیے مجبوری ہے. تعزیرات پاکستان، آپ کا سوال کہ تعزیرات پاکستان میں کتنی طرح کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. تعزیرات پاکستان کا ہر جرم جو ہر سیکشن ہے وہ اپنی سزا خود بتاتا ہے کہ کس نوعیت کی اس کو سزا ہوگی. لیکن تمام دائرے میں اگر ہم پی پی سی کو رکھیں تو پی پی سی اس وقت 10 قسم کی سزائیں مختلف دیتا ہے. میں بتا دیتا ہوں، سیکشن 53 ہے جہاں پہ یہ مینشن کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں سزائیں ہیں 5 جو سزائیں ہیں وہ 92 میں ایڈ کی گئیں اور 5 سزائیں 1960 سے چل رہی تھیں، تو ٹوٹل 10 ہوئی. اب میں آپ بول دیتا ہوں جو 1960 سے تھی، پہلی ڈیتھ، پھر عمر قید، پھر قید، فورفیٹ آف پراپرٹی جائیداد کی ضبطی یعنی، اور جرمانہ. یہ 5 قسمیں تھیں جو 1960 سے بنائی گئی. 1992 میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی اور اس پر چیپٹر 16 بنانا پڑا پارلیمنٹ کو. اس چیپٹر 16 کی وجہ سے 5 سزائیں اور آئیں. یہ سزاؤں کا کنسیپٹ اسلام کا تھا. اس میں سزائیں جو دی گئیں وہ قصاص ہے، دیت ہے، عرش ہے، دمان ہے اور تعزیر ہے. یہ ٹھیک ٹوٹل 10 سزائیں دیتا ہے پی پی سی. اس کے علاوہ اگر جج کوئی سزا دے گا تو تعزیرات پاکستان اس کو سزا نہیں کہتی. اب آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ سزائیں ٹھیک ہیں، سزائیں مزید ہونی چاہیے، سزائیں کم ہیں. یہ اگر ہم تمام معاشروں کو دیکھیں اور تمام تھیوریوں کو دیکھیں تو یہ سزائیں پوری نہیں. تعزیرات پاکستان کے اندر جو سزاؤں کا کنسیپٹ ہے وہ 1860 میں جو ایک مخصوص ذہنیت کے مطابق انہوں نے اپنا سارا سیٹ اپ یہاں پر لانچ کرنا تھا، اس کو سامنے رکھ کر کیا گیا. یہاں کی عوام کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا. یہاں کے حاکم کو، اس وقت کے حاکم نے اپنے آپ کو اور اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر یہ سزائیں نہ. ان 10 کی یہ جو 5 سزائیں پرانی ہیں ان میں تو ریفارمز کا کوئی ایک سمپل پرنسپل بھی نہیں ہے. بظاہر یہ بات میری بڑی عجیب لگے گی، رؤف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو، لیکن ان میں ریفارمز کا نہیں ہے. دوسرا، اس میں امن کا کوئی ایشو نہیں ہے. سزا کا کنسیپٹ جو ہے وہ امن کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے، یہ نتھی ہوا ہے، لیکن ان سزا کے اندر امن کا کوئی چیز نہیں. امن کیسے ہوگا جب مدعی کو آپ انصاف کر کے دیں گے؟ قانون کیا ہے؟ انصاف کرنا ہے آپ نے. لیکن معذرت کے ساتھ جب آپ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے، اس ملزم جس نے ٹانگ توڑی ہے اس کو سزا دے دیتے ہیں. سزا دے دی آپ نے، ملزم اندر چلا گیا، لیکن جس کی ٹانگ ٹوٹی اس کو کیا ملا؟ اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جس کی گاڑی چوری ہوئی اس کا ملزم آپ نے اندر کر دیا، جیل چلا گیا، ملزم کو تو چلے سزا مل رہی ہے، لیکن مدعی کو کیا سزا مل رہی ہے؟ جرم اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ اب یہ جب آپ ریفارم ساتھ نہیں دے رہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو اس کو صرف اندر جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کیس سارا مدعی لڑتا ہے، وہ اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، اور بدلے میں کیا ہے؟ بدلے میں آپ صرف اور صرف ایک ضد پوری کرواتے ہیں کہ جو مجرم ہے وہ اندر چلا گیا. آپ کے پاس ریفارمز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے 72 سال گزر گئے ہیں، لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں لیکن جرم ختم نہیں ہو رہا، امن نہیں آ رہا. اس کی بیسک پرابلم یہ ہے. آپ دیکھیں بہت سے ماڈرن دور جو ممالک ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی پالیسیاں، پرانی پالیسیاں اٹھائی ہوئی ہیں، بہت اچھے اچھے پرنسپل اٹھائے ہیں، ریفارمز کے پرنسپل اٹھائے ہیں. وہاں سزائیں کم دی جاتی ہیں لیکن جرم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کہ مدعی کو بھی وہ ساتھ کمپنسیٹ کر. جب مدعی کی داد رسی ہو جاتی ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا. آپ ملزم اس کی، آپ دیکھیں ڈیتھ ہے، پہلی 1960 سے ہم سزائیں جو ہیں ان 5 کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیتھ ہے، بندہ قتل ہو گیا، مخصوص کچھ جرائم ہیں ان میں سزا ڈیتھ ہے. اس میں جو ملزم ہے وہ مار دیا گیا. آپ چلیں یہاں پہ یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون، لیکن وہ جو خون گرا ہے جس کا ناحق، اس کا کیا؟ اس کو کمپنسیٹ کہاں کیا گیا؟ اسٹیٹ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر رہی. پورا پینل کوڈ اس کے لیے کچھ نہیں بتا رہا. دوسری ہے عمر قید.
کچھ جرائم ہیں جن میں سزا عمر قید رکھ دی گئی، وہ 25 سال اندر بھگتتا ہے، لیکن مدعی کو کیا مل رہا ہے اس کے لیے پی پی سی کچھ نہیں بتا رہا، تعزیرات پاکستان کچھ نہیں اس کو کر رہا۔ پھر آپ 4 فیٹ آف پراپرٹی، میرے جرم کی وجہ سے میں مدعی ہوں، میرے نقصان کی وجہ سے آپ نے اس کی پراپرٹی ضبط کر لی، تو کس کو ملنی چاہیے تھی پراپرٹی؟ مدعی کو ملنی چاہیے تھی جو کہ سرکار کو ملتی ہے، وہ سرکار کے خزانے میں چلی گئی، میری وجہ سے فائن ہو رہا ہے اس کو، لیکن سرکار کے خزانے میں، سرکار کا بھی خرچہ ہو رہا ہے ہر کیس میں، اسٹیٹ کونسل ہے، اسٹیٹ اس میں ایک پارٹی ہے، تو ٹھیک ہے اسٹیٹ کو مل گئے، مجھے کیا مل رہا ہے جو کیس لڑ رہا ہے، جس نے وکیل کیا ہے، جس نے پوری جدوجہد کی ہے، جس نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے، وہ نسل در نسل اس کیس کو بھگت رہا ہے اور اس کے آفٹر شاک بھگتے گا وہ، لیکن اس کو ملے گا کیا؟ زیرو۔ اب دیکھیں یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ معاشرہ جو ہے نا وہ انصاف پہ قائم رہتا ہے، اور اگر طاقت کا زور سے چلیں گے تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا، لیکن جو معاشرہ انصاف سے قائم رہتا ہے اس انصاف کے جو احباب ہیں ان کو انصاف تو پورا دے دینا چاہیے، انصاف اپنی پلیٹ کے مطابق نہ دیں، انصاف نہ کسی کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے، انصاف امن کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ ساری جو میں نے ڈسکس کی یہ تعزیرات پاکستان میں یہ لیکوناز ہیں، یہ سزائیں جو ہیں یہ محدود ہیں۔ بعد میں 1992 میں جو سزاؤں کے کنسیپٹ دیے گئے ان پہ بہت سے احباب کو پرابلم ہوگا کہ وہ اسلام سے تھیوریاں لی گئی، قصاص ہے، خون کے بدلے میں خون آ رہا ہے، لیکن ایک آپشن دے دیا گیا دیت کا ساتھ، اگر دیت کرے گا بدلے صلح کرے گا تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو وارث ہے وہ اس کو کمپنسیٹ ہو جائے گا، دیت آ گئی کمپنسیشن ہو رہی، عرش ہے کمپنسیشن ہو رہی، دمان ہے کمپنسیشن ہو رہی، یہ ساری اماؤنٹ کس کو جا رہی ہے؟ جو مدعی ہوگا، جو وکٹم ہوگا اس کو، اسٹیٹ کو نہیں جا رہی ہے۔ اب آ گیا تعزیر، تعزیر میں قاضی سزا دیتا ہے، اب یہاں پر پھر قاضی نے وہی پرنسپل اپنا لیے جو پہلے سے 5 تھے، قاضی جو سزا دے گا وہ ساتھ ہی فائن کر دے گا اور فائن ادھر چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ضابطہ فوجداری میں ایک سیکشن ہے 544 سے، وہاں پر کمپنسیشن کا ایک کنسیپٹ دیا گیا، اگرچہ اس سیکشن کے اندر یہ محدود نہیں کیا گیا کہ کتنی کمپنسیشن کروانی ہے، لیکن ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ 5 لاکھ سے زیادہ کبھی کمپنسیشن میں نے میری نظر سے نہیں گزری کسی کیس میں انہوں نے کی ہو۔ ایک فیس جائے گی وکلا کی، ابھی اس کا اپنا خرچہ اور اپنا لاس رہ رہا ہے۔ پھر آپ یہ جو فائن ہے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا فائن کروڑوں میں ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، فائن اگر مجسٹریل ٹرائل ہے تو 45,000 سے زیادہ کوئی مجسٹریٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ 45,000 سے زیادہ فائن کر دے۔ اب اگر ایک آدمی نے چیک ڈس آنر کیا ہے، اس کو 2 ارب کا نقصان پہنچا دیا ہے، تو مجسٹریٹ صاحب کا یہ ٹرائل ہے، وہ 45,000 اس کو فائن کریں تو کمپنسیشن ہو جائے گی۔ راؤ صاحب ایک اور بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اسپیشلی ہم پاکستانی لوگوں کا، کہ ہم لوگ اپنے قانون کو اون نہیں کرتے، ہم قانون شکنی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک ڈرائیور جو روڈ پہ جا رہا ہے وہ ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، ہم میں یہ ایک باغیانہ رویہ کیوں ہے؟ اس کی ریزن ہے پاکستان کی عوام جو ہے اس میں 90% ان کا گمان یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا نہیں ہے، اور اس میں وہ جی، یہ وجہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے جو 1800 ابھی تک سال چلتا آ رہا نہیں، ہے۔ دیکھیں انگریزوں کا بنایا ہوا ہے یا کافروں کا بنایا ہوا ہے یا ہندوؤں کا بنایا ہوا، 1860 کا یہ قانون ہے، اس 1860 کے پارلیمنٹ نے جس نے یہ پاس کیا وہ برٹش پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر پاکستان یا بر صغیر یا بنگلہ دیش جتنے بھی ایریا تھے اس کا کوئی ایک نمائندہ نہیں تھا، تو اس میں وہ بالکل حق بجانب ہیں کہ اس کے اندر ان کے بزرگوں کی ان کی کسی کی رائے نہیں ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر جب ہماری رائے نہیں ہوگی، ہمارا قانون کے اندر ہماری خواہشات شامل نہیں ہوگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قانون کیا ہے؟ جو معاشرے کا جس پر اتفاق ہو، اب جب معاشرے کے لوگوں کا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ قانون شکنی، ہاں قانون شکنی ہر جگہ پائی جاتی ہے، مجرم تبھی ہوگا نا جب جرم کرے گا، لیکن یہاں پر یہ عام پائی جاتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا جرم ہے، لیکن میں گھر میں داخل ہو جاتا ہوں کسی بھی مسئلے میں، میں سمجھتا ہوں کہ چیک جعلی دینا جو ہے وہ جرم ہے لیکن میں دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جناب جھوٹ بول یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ جرم ہے لیکن پورے معاشرے کے اندر ہے،
اس کی ریزن یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. جب یہ صحیح قانون کے پارلیمنٹ یہاں کی عوام اور خواہشات کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی زیادہ ہوگا. رؤف صاحب, تو سوال آپ کا یہ تھا کہ قانون شکنی خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں عام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایک تو سنجیدہ جواب ہے اس کا, اور ایک تھوڑا سا اس کا مزاح کی بنیاد پہ, طنز کی بنیاد پہ ہلکا جواب ہے, اس کا لائٹ جواب ہے. تو راؤ صاحب نے جو کہ کافی سنجیدہ گفتگو کی ہے, اس میں ایک چیز پر میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا, لیکن پہلے میں بتاؤں کہ سزاؤں کو کی قانون شکنی یا سزاؤں کا خوف نہ ہونا اور جرم کو بار بار کرنا ایسا کیوں ہوتا ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, اور ناظرین بھی شاید مجھ سے اتفاق کریں گے, اور شاید یہ بات ان کو اچھی لگے, کہ کوئی 1837 کی غالباً چارلی چیپلن مووی ہے, سائلنٹ موویز کا زمانہ تھا وہ. تو اس مووی کا میرے خیال میں عنوان ہے ماڈرن ٹائمز. سن یہ آپ سوچیں کہ 1837 میں, یہ میں بھی اس سے بھی پہلے کی مووی ہو, تو اس میں وہ ماڈرن ٹائمز کو کس طرح وہ دکھا رہا ہے. اس میں ایک سین ہے جس میں چارلی چیپلن جو ہے کسی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے. وہ جیل میں جاتا ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے دال روٹی کھانا شنا اس کو ملتا ہے, اور باہر اس کو عام طور پہ یہ اتنی زبردست قسم کی سہولت حاصل نہیں ہوتی. تو وہ اپنی کسی وجہ سے جیل میں کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے, یا بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے, بلکہ کسی جیل میں کچھ پرزنرز جو ہیں وہ جیل توڑنے کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ ان کا پروگرام جو ہے, ان کا پلان جو ہے وہ لیک کر دیتا ہے. تو اس سے جیلر خوش ہو کے اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ بہت نائس بندہ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ اس کی سزا پوری ہونے سے پہلے اس کو جی سزا میں جو ہے وہ تخفیف کر دیتے ہیں. ہاں اس کو ہم جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. چارلی چیپلن جو موویز کا سٹائل ہے, اس کو خوش ہو کے جیل سے باہر نکالتے ہیں, اس کو پش کرتے ہیں جیل سے باہر, وہ پھر اندر آتا ہے, اور پھر زبردستی اس کو دھکا دیتے ہیں, وہ باہر نکل جاتا ہے, اور دیکھتا ہے پھر وہ سامنے ایک بیکری پہ چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ کوئی بریڈ شریڈ جو ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے, اور جان بوجھ کے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی جو آنر ہے بیکری کا, اس کو پتہ چلے کہ میں یہ اس کی مرضی کے خلاف کھا رہا ہوں اور میں اس کو کوئی پے نہیں کروں گا. اور پھر تھوڑی دیر میں جو آن ڈیوٹی پہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ میں غلط کام کر رہا ہوں, تاکہ وہ فوری طور پہ مجھے پکڑے اور جیل میں ڈال دیں. تو یہ جو فلسفہ ہے نا, یہ جو بات ہے کہ آپ قانون شکنی کیوں کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا تو آپ کو جیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یا آپ کو یہ کرنے میں لطف آ رہا ہے, اور اس لطف کو آپ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے. تو ہمارے ہاں جو راؤ صاحب نے نشاندہی کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے یہ انڈیجنس سسٹم نہیں ہے. یہ سزائیں اور جرائم کا جو تعین یہاں پہ جو کیا گیا ہے, یہ یہاں کے لوکل انوائرمنٹ, لوکل نیڈز اور لوکل ٹینڈنسیز کو سامنے رکھ کے نہیں کیا گیا. 1860 میں ایک قانون بنا اور اسی کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا. تو اس میں یہ ایک خلا ضرور ہے, اور اس خلا کو جب تک اور نہیں کیا جاتا تو یہ سزائیں افیکٹو نہیں ہوں گی. بلکہ اس میں تو دو ہی قسم کی ہماری ذمہ داری ہے, کہ ایک تو صرف یہ نہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست بن گئے, بلکہ ہم ایک آزاد اسلامی ریاست بنے, اور اسلامی ہسٹری, اسلامی کلچر اور اس حوالے سے جو قانون ہے شریعہ کا, وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ ہمارے پاس اس جواز کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم مزید بہترین, افیکٹو اور زیادہ وائبرنٹ قسم کا جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہم بنا سکتے تھے, جس سے جو ہے وہ سزائیں بھی متعین ہوتی. کچھ آپ ممالک کی مثالیں لے سکتے ہیں جہاں پہ بے شک بھی ہے, اگر وہ سسٹم چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ جرم کے قریب بھی جائیں. تو یہ سامنے ہمارے مثالیں ہیں. دوسری بات جو راؤ صاحب نے کی, اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ظاہر یہ کرمنل لا کی ہی حوالے سے سوال ہے, تعزیرات پاکستان کے حوالے سے سوال ہے, تو وہ جرائم اور تعزیرات کی حد تک کی جو ہے وہ ہماری گفتگو محدود ہے. لیکن ایک تاثر یہ گیا راؤ صاحب کی گفتگو سے کہ ہر طرح کے رانگ کے لیے جو ہے نا, وہ کوئی ایگریوڈ پارٹی کے لیے, یا جسے ہم کہتے ہیں نا جو جس کا نقصان ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی داد رسی جو ہے وہ نہیں ہے. تو کرمنل رانگ اور سول رانگ دو طرح کے مطلب رانگز ہیں. سول رانگ میں تو ہے ہی کمپنسیشن, یعنی سول رانگ کو میں آسان لفظوں میں یوں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جو ریکگنائزڈ انٹرسٹ نہیں ہے وہ رانگ ہے, اور اس انٹرسٹ کو انجوریس, اس انٹرسٹ کے خلاف ہونے والا ہر کام جو ہے وہ غلط ہے. اب یہ جو غلط کام, ان کی دو قسمیں ہیں. یعنی ایک آپ کے مفاد کے خلاف میں نے ایک کام کیا, وہ ظاہر ہے اس کو قانون اس کو غلط کہے گا, رانگ کہے گا. اب اس کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا میں اس کو انڈو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا.
اگر تو وہ انڈو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کی کتاب چوری کی, پھاڑ دی, جلا دی, آپ کو وہی سیم کتاب اسی پرائس میں اسی کلر میں اسی طرح کی میں نئی لا کے دے سکتا ہوں. جو وقت آپ کا ضائع ہوا کہ یار اتنی دیر میں کتاب آئی, تو جو وقت ضائع ہوا اس کے لیے میں آپ کو مزید آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ میں آپ کو مانیٹری کمپنسیشن بھی, جو آپ کے ڈیمیجز ہیں وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو وہ میں نے اپنا رانگ انڈو کر دیا سو سفیشینٹلی. تو سزا جسے ہم جسمانی سزا کہتے ہیں, جو خاص طور پہ ہمارے تعزیرات پاکستان سے متعلق ہے, یہ قانون میں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جو رانگ ہے اس کو پراپر انڈو نہیں کر سکتے. جو رانگ انڈو ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کی کمپنسیشن ڈیمیجز کی فارم میں, یعنی جس میں جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کو پوری طرح سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے, تو وہاں پہ جسمانی سزا سے قانون کا جو اصول ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. جہاں پہ اس رانگ کو انڈو نہیں کیا جا سکتا, جیسے ایک بندے کا کان ضائع ہو گیا یا اس کی کوئی بازو ضائع ہو گیا یا کوئی ایسی چیز جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ فیصلہ بھی میں اور آپ نہیں کرتے, یہ قانون نہیں کرتا. مثال کے طور پہ تھیفٹ جو ہے, بظاہر جو چیز چوری ہوئی ہے وہ اس کو واپس ہو سکتی ہے, لیکن قانون فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ پوری طرح انڈو نہیں ہوا. اس بندے کا تو ہو گیا, لیکن سوسائٹی میں جو خوف و ہراس پھیلا اور ریاست کی جو مشینری کو جس طرح چیلنج کیا گیا, اور بھی اس کی وضاحتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ قانون کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رانگ سول رانگ ہے یا کرمنل رانگ ہے. کون سا رانگ انڈو ہو سکتا ہے, کون سا نہیں ہو سکتا, یہ میں اور آپ لاجیکلی میں بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ قانون ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو اس میں جو سول رانگز ہیں وہ تو سرٹنلی ان میں ڈیمیجز کمپنسیشن کا قانون موجود ہے. جو کرمنل رانگز ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا اس وقت موضوع ہے, اس میں جو راؤ صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ اگرچہ ہمارے اصولوں میں یہ ہے, اور جن انسانی حقوق کے جو چارٹرز ہم نے یا کنونشنز ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی یہ ایک طرح کی اوبلیگیشن پاکستان نے تسلیم کی ہوئی ہے کہ جو ایگریوڈ ہے اس کے لیے جو کمپنسیشن کا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تو وہ اس طرح کی اوبلیگیشنز کو بھی ہم فلفل نہیں کر رہے اس طریقے سے. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ٹارشیس لائبلٹی ہے, یہ بھی سول رانگ ہوتا ہے, کرمنل رانگ نہیں ہوتا, لیکن ایون ہمارے ہاں ٹارشیس لائبلٹی کا بھی جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ جسے ہم زمان کہتے ہیں, یعنی کہ نقصان ہوا تو اس نقصان کو کسی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورا کیا جائے, وہ بھی افیکٹولی نہیں ہے. اب نہ ہی اس کے لیے باقاعدہ کوئی اسٹیچوٹری, بہت کم جو ہے وہ قانون موجود ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ہے وہ جوڈیشری کے ہی ڈسکریشن میں آتا ہے, ججز کی ڈسکریشن میں آتا ہے کہ کوئی ایسے معاملات جہاں پہ نقصان ہوا ہے کسی انڈیویجول کا, تو اس نقصان کو چاہے وہ فزیکل ہوا ہے, مینٹل ہوا ہے, کسی بھی طرح سے ہوا ہے, تو اس میں ایک بات کو جانے کی. جی جو رؤوف صاحب نے بات کی ہیں دو, ان کا مختصر ٹائم میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ چارلی چپلن والا, وہ ان کا معاشرہ ہے, میرا معاشرہ نہیں. نہیں, لیکن وہ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر ان کو غربت کی نشاندہی انہوں نے کی ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے. نہیں دیکھیں, پیٹرول پمپ کا مالک اگر پیٹرول پوری طرح نہیں دیتا تو اس میں کوئی اور گڑبڑ ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جیل کی روٹی اس کو پیٹرول پمپ کے مالک کے گھر میں ملنے والی روٹی سے اچھی ہے. اس کا اور کوئی پرابلم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, وہ ہمارے ذہنوں میں گھس چکا ہے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قانون ہمارا ہے. دوسری بات جو میرے رؤوف صاحب نے بات کی کہ کرمنل رانگ کی سول ریمیڈی بھی اویلیبل ہے, ایسا ہر جگہ پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈکیتی ہو گئی, اس بندے کو سزا ہو گئی, تو کیا ڈکیتی کی جو اماؤنٹ ہے جو ریکور نہیں ہو سکی اس سے, وہ مجھے سول ریکوری میں مل سکتی ہے؟ جواب میرے خیال میں نہیں میں ہوگا. جی راؤ صاحب, اصل میں بات ہم جو کر رہے ہیں وہ اوور آل جنرل بات کر رہے ہیں. ابھی اس کی جو جزیات میں جب ہم جائیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جی آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے تعزیرات پاکستان ہے اس میں کمپنسیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جبکہ یہی بات جب میں یہ کہہ کر آپ کو کروں گا کہ ناروے کے قانون کے اندر کمپنسیشن کا رائٹ ہے, تو آپ بڑے اٹریکٹ ہوں گے. بہت سے ممالک کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پینل ہے, ہمارا جو لیگل فورم ہے, لیگل فورم, انہوں نے تمام قوانین کا موازنہ کیا ہوا ہے. اور ہم یہ سیکشن میں جب جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. راؤ صاحب, آج کی اس سیر حاصل بحث کا بھی اختتام نہیں ہوا ہے. ہم اپنی اگلی نشست میں اس پر مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ